अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दरिया के करीब ही सरदार सोहराब खान का गांव था, जहां उसकी कई एकड़ ज़मीन थी। सोहराब अपने इलाके का अमीर तरीन शख्स था। मर्दाना हुस्न व जमाल में उसका कोई सानी ना था। वो एक बड़े अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। गांव में उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, जहां हर तरह की आसाइश मैसर थी। सोहराब खान शादीशुदा था। ज़ेबो से उसकी शादी पसंद से हुई थी। ज़ेबो भी लाखों में एक थी। दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था, मगर न जाने क्यों सोहराब खान इतनी हसीन बीवी होने के बावजूद इधर उधर मुंह मारने से बाज ना आता था। ज़ेबो को सब मालूम था, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसका ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से था। इसलिए वो सोहराब खान की राह में दीवार बनकर अपना वक़ार गंवाना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये एजाज़ ही काफ़ी था कि वो एक वजी और अमीर तरीन शख्स की बीवी है, जिसने उससे मोहब्बत की शादी की थी। जलपरी का असली नाम तो किसी को भी ना मालूम था। वो एक दूसरी बस्ती की रहने वाली थी। जलपरी का हुस्न भी क़यामत ढाता था। पूरी बस्ती में उस जैसी हसीनो जमील लड़की ना थी। वो भी लाखों में एक थी और ज़ेबो से बढ़कर हसीन थी। जलपरी को दरिया के किनारे रहना कुछ ज़्यादा ही पसंद था, इसीलिए उसका नाम जलपरी पड़ गया था। रानाई में जलपरी अपनी मिसाल आप थी। एक दिन इत्तिफाकन ही सोहराब खान का उधर से गुजर हुआ और उसकी नज़र जलपरी पर पड़ गई। इतना हसीन बलाखेज हुस्न देखकर सोहराब खान अपने हवास गुम कर बैठा। वो जलपरी का दीवाना हो गया। उसने अहद किया कि वो जलपरी को अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र बनाकर ही रहेगा। जलपरी ने भी सोहराब खान को देखा तो वो भी दिल हार बैठी। ऐसा हसीन और वजी नौजवान उसने पहली बार देखा था। जब सोहराब खान को मालूम हुआ कि जलपरी को दरिया के किनारे रहना पसंद है, तो उसने जलपरी की खुशी और उसे हासिल करने की खातिर दरिया के किनारे एक बहुत बड़ी हवेली की तामीर शुरू करवा दी। उसने पैसा पानी की तरह बहाया और दरिया के किनारे उसने ऐसी हवेली तामीर कराई कि वो अंदर और बाहर से सफ़ेद पत्थर की बनी हुई थी। एक तरफ उसकी सीढ़ियाँ दरिया में उतरती थी और दूसरी तरफ वादी के ऊंचे नीचे पहाड़ उस पर जैसे साया किए हुए थे। सोहराब खान ने उसे सफ़ेद हवेली का नाम दिया, क्योंकि उसमें हर तरफ सफ़ेद मगर कीमती संगमरमर लगाया गया था। उस हवेली की तामीर में 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगा था। तामीर के बाद सोहराब खान ने जलपरी के वालिदैन से उसका रिश्ता मांगा, जो उन्होंने कबूल कर लिया। यूँ सोहराब खान जलपरी को अपनी बीवी बनाकर सफ़ेद हवेली में ले आया। वो सफ़ेद हवेली जो किसी अजूबे से कम न थी। सोहराब खान ने आबाई हवेली को छोड़ दिया और सिर्फ जलपरी का होकर रह गया। ज़ेबू ने यह सितम भी बर्दाश्त कर लिया। ज़ेबू से उसके 2 बेटे भी थे, जो कि अब जवान होने लगे थे। उन्होंने बाप की इस हरकत को शिद्दत से महसूस किया, मगर सोहराब खान ने इसकी परवाह न की, क्योंकि जलपरी उसके हवासात और ख्वाहिशात पर सवार हो गई थी। इतनी बड़ी हवेली में जलपरी को तन्हाई का एहसास ज़्यादा ही होने लगा, क्योंकि सोहराब खान हर वक्त तो उसके पास नहीं होता था। इस तन्हाई के मदावे के लिए जलपरी ने अपने मैके से अपनी चंद सहेलियों को भी सफ़ेद हवेली में बुलवा लिया, और उसके बाद उसका यह मामूल बन गया था कि चांदनी रातों में वो अपनी सहेलियों को साथ लेकर दरिया में उतर जाती और ख़ासी रात गए तक दरिया में तैरती रहती। चांदनी रातों में दरिया की चांदनी की तरह चमकती हुई लहरों के दरमियान वो सचमुच जलपरी ही मालूम होती थी। सोहराब खान जलपरी और उसकी मोहब्बत को पाकर भूले ना समाता था। वो जलपरी की मोहब्बत में खोकर पुरानी हवेली और उसके मकीनों तक को भूल गया था। कभी कभी ऐसा होता कि जब रात देर तक जलपरी दरिया से वापस ना आती, तो सोहराब खान हवेली की सीढ़ियों पर जाकर खड़ा हो जाता और जलपरी को अपनी सहेलियों के साथ दरिया की लहरों के दरमियान मचलते हुए देखता और उसके लासानी हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होता। ऐसे में अक्सर खुद उसके जज्बात मचल जाते और वो अपने सुलगते बल्कि दहकते हुए जज्बात के साथ दरिया में उतर जाता, मगर जलपरी उसे अपनी इस तफरी में कभी शरीक ना होने देती। उसके दरिया में उतरते ही जलपरी एकदम दरिया से बाहर निकल आती और सोहराब खान को हवेली की सीढ़ियों पर घुटनों घुटनों पानी में बड़े ही प्यार और वालेहाना अंदाज में रोक लेती। सोहराब खान की ये उमंगें और अरमान एक बार भी पूरा ना हो पाया था कि वो अपनी बीवी के हमरा दरिया की लहरों के दरमियान तैर सके, मगर जलपरी उसे पानी में ही रोक लेने के बाद वालेहाना सुपुर्दगी के ऐसे अंदाज के साथ उसकी आगोश में आती
کہ سہراب خان کو اپنے ارمان کے پورا نہ ہونے کا کوئی احساس نہ رہتا، اس لیے اس نے جل پری کی تفریحی عادات کا کچھ زیادہ ہی خیال نہیں کیا تھا۔ پھر ایک شام ایسا ہوا کہ سہراب خان کے دسترخوان پر مچھلی کا سالن آیا۔ اسے دیکھتے ہی جل پری ایک دم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اس رات باوجود چاند کی 14ویں رات ہونے کے وہ دریا نہیں گئی۔ سہراب خان نے ہزاروں منتوں اور خوشامدوں سے اسے منا لیا۔ وہ مان تو گئی، لیکن سہراب خان کو پہلی بار اپنی چہیتی بیوی کی اس عجیب و غریب طبیعت کا علم ہوا کہ وہ دسترخوان پر مچھلی کا سالن آنا تو ایک طرف رہا، مچھلی کو مردہ یا زندہ کسی صورت میں بھی اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کی روادار نہیں، بلکہ وہ تو مچھلی کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ سہراب خان کو اس پر سخت حیرت ہوئی، جل پری اور مچھلیوں کے نام تک سے بیزاری۔ سہراب خان نے کہنے کو تو یہ شرط مان لی تھی کہ آئندہ دسترخوان پر مچھلی تو کیا، مچھلی کا ذکر تک نہ ہوگا، مگر وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ جل پری جسے دریا کے پانی سے شروع سے ہی اتنا پیار تھا کہ وہ مچھلی کی طرح زیادہ سے زیادہ دیر تک پانی کے اندر رہنا پسند کرتی تھی، اسے مچھلی کے نام سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ وہ اسے دیکھنا تو کیا، اس کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ نیلم کے پانی میں تیرتے ہوئے اس کا سامنا مچھلیوں سے نہیں ہوتا ہوگا؟ سہراب خان نے بہت کوشش کی کہ یہ راز اسے معلوم ہو جائے، مگر جل پری اس بارے میں اپنی زبان کھولنے کے لیے تیار نہ تھی، اور اس کے سوال کو ایک ادائے دل نواز یا ایک قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ ٹال جاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسے راز کا راز رہنا ہی بہتر ہے جس کا ظاہر ہونا کسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس جواب سے سہراب خان کا جذبہ تجسس کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے چھپ چھپ کر جل پری کے معمولات کی نگرانی شروع کر دی اور اس کی تمام حرکات و سکنات کو نگاہ میں رکھنے لگا، مگر اس سے بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا کہ جل پری کو مچھلی کے نام سے نفرت کیوں تھی۔ اس نے کئی بار بظاہر چھپ چھپ کر جل پری کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا میں تیرتے دیکھا، اور خفیہ طور پر بھی دریا میں اتر کر اس کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیسے جل پری کو ہر بار اس کا پتہ چل جاتا کہ وہ اسے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں آ کر وہیں روک لیتی تھی۔ ایک روز سہراب خان کا انگریز دوست اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کی مجبوری کہو یا کچھ اور، اس نے اپنے انگریز دوست کی خوشنودی کی خاطر دریا سے مچھلیاں شکار کی، اور پھر دونوں دوستوں نے سفید حویلی کی صحن میں ان مچھلیوں کو بھون کر کھایا۔ اور پھر اسی رات ایسا ہوا کہ جل پری اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا میں اتری، اور خاصی رات گئے تک جب سہیلیوں نے سفید حویلی میں واپس آ کر خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے سہراب خان کو یہ بتایا کہ جل پری دریاؤں کی لہروں کی بھینٹ چڑھ گئی ہے، تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ وہ جل پری تھی۔ اس کے ڈوب جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی سہیلیوں پر برس پڑا، جو بات ہے وہ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تم سب کی کھال کھینچ لوں گا۔ مگر لڑکیوں کو اس سے زیادہ کچھ معلوم نہ تھا۔ جل پری ان کے ساتھ ہی دریا میں اتری تھی، مگر دریا میں پہلا غوطہ لگانے کے بعد انہوں نے اسے دوبارہ پانی کی سطح پر آتے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت تو انہوں نے اس بات کا کچھ زیادہ خیال نہیں کیا تھا، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ پانی کے اندر ہی تیرتے تیرتے ذرا دور نکل گئی ہوگی۔ مگر خاصی دیر بعد جب انہوں نے جل پری کو اپنے درمیان نہ پایا تو انہیں تشویش ہوئی، اور وہ گھبراہٹ کے عالم میں دریا سے نکل کر سیدھی سہراب خان کے پاس چلی آئی تھی۔ سہراب خان نے اس وقت آس پاس کے ماہی گیروں کو بلوا کر دریا میں جال ڈلوائے اور دور دور تک تلاش کیا، مگر جل پری کہیں نہ ملی، نہ زندہ اور نہ مردہ۔ سہراب خان کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی، اس کی ساری دلچسپیاں ختم ہو کر رہ گئی تھیں۔ ادھر جل پری کی سہیلیوں کی حالت عجیب تھی۔ سردار نے انہیں اپنے ایک معتبر آدمی کے ساتھ واپس جل پری کے میکے بھجوا دیا۔ جل پری کے ماں باپ کو جل پری کے دریا کے اندر غائب ہو جانے کی خبر ملی تو وہ ایک آہ بھر کر بولے، ہم جانتے تھے کہ ایک روز آخر یہی کچھ ہونا تھا۔ دریا نے اپنا موتی واپس لے لیا۔ ایک شخص نے واپس آ کر جل پری کے ماں باپ کی کہی ہوئی بات سہراب خان کو بتائی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی بتائی جو اسے بستی کے لوگوں سے معلوم ہوئی تھی کہ جل پری ان کی حقیقی بیٹی نہیں تھی، وہ دریا کی لہروں پر بہتی ہوئی ان تک پہنچی تھی، مگر چونکہ وہ بے اولاد تھے اس لیے انہوں نے اسے بیٹی بنا لیا اور اسے حقیقی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اور سہراب خان جل پری کی جدائی میں جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ خوب اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنے انگریز دوست کے ساتھ حویلی کے صحن میں
जो मछलियाँ भून कर खाई थीं, उससे जलपरी नाराज़ होकर उसे हमेशा के लिए छोड़ गई है। जलपरी की ये जुदाई उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दीवानगी के आलम में वो हवेली और उसके आसपास जलपरी को पुकारता फिरता। एक रात हवेली की सीढ़ियों पर खड़े हुए दरिया की लहरों के दरमियान जलपरी को तैरते और कहकहे लगाते हुए देखा। वो कहकहे लगाते हुए उसे अपनी तरफ बुला रही थी। सोहराब खान ज़रा सी हिचकिचाहट महसूस किए बगैर पानी में उतरा और फिर जलपरी की बजाय दरिया की लहरों की आगोश में पहुंच गया। 3 दिन के बाद हवेली से 100-125 मील की दूरी पर उसकी लाश मिली, जिसे दरियाई जानवरों ने नोच लिया था। सफ़ेद हवेली से कुछ दूर नीचे वादी में सोहराब खान की दूसरी जागीर और आबाई हवेली थी। उस हवेली में उसकी पहली बीवी ज़ैबो और उसके बच्चे रहते थे। सोहराब खान की मौत के बाद सफ़ेद हवेली को उसके बड़े बेटे ने अपनी रिहाइशगाह बना लिया, लेकिन वो उसमें मुश्किल से 1 महीना ठहरा और फिर वापस चला गया। उसका कहना था कि सफ़ेद हवेली के हर कमरे में मछलियों की ऐसी सख्त बू रची हुई है जैसे वहाँ मछलियों का डेरा लगा हुआ हो, और 1000 सफाई के बावजूद वो बू ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशानी और खौफनाक बात यह थी कि अक्सर रातों को सोहराब खान की बेकरार रूह हवेली के आसपास और उसके अंदर कमरों का चक्कर लगाती दिखाई देती, जैसे वो अब भी जलपरी की तलाश में हो। और सुनने वालों को उसकी आहें साफ सुनाई देती हैं। और नहले पर दहला ये कि चांदनी रातों में दरिया की तरफ से मुसलसल कहकहों की आवाज़ें आती हैं। ये कहकहे औरतों के होते हैं, जैसे जलपरी अपनी सहेलियों के साथ दरिया में तैर रही हो और वो और उसकी सहेलियाँ कहकहे लगा रही हों। और फिर वक्त के साथ साथ कई और लोगों ने भी दलेरी का मुजाहरा करते हुए सफ़ेद हवेली में रिहाइश इख्तियार करने की कोशिश की, मगर वो भी तौबा तौबा करते और कानों को हाथ लगाते हुए वहाँ से भाग आए। और यूं दरिया के किनारे बनी किलानुमा सफ़ेद हवेली वीरान और बेआबाद हो गई, और बरसों से बेआबाद चली आ रही थी। इस हवेली की यह पुरस्रार दास्तान मुझे एक बूढ़े बुजुर्ग ने सुनाई थी, और उस वक्त सुनाई थी जब मैं उस हवेली के अंदर जाकर उसे देखने की जिद की थी। मगर मैं इस वादी में शिकार के इरादे से आया था, लेकिन फिर उस इरादे को मुलतवी कर दिया था, इसलिए कि मेरे बुजुर्ग मेज़बान का जवान बेटा शदीद बीमार था। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे इलाज करना पड़ा था। मेरे बुजुर्ग मेज़बान का नाम रुस्तम खान था, और वो मेरे गहरे दोस्त का वाकिफ़कार था। और मैं उस दोस्त का रुक्का लेकर रुस्तम खान के पास पहुंचा था। रुस्तम खान अपनी बस्ती का मुअज़्ज़िज़ शख्स था, और उसकी बस्ती सफ़ेद हवेली से कोई 3 मील के फासले पर वाक़ थी। रुस्तम खान का बड़ा बेटा शाहरुख, जो मेरे ज़ेर इलाज था, 20-22 साल का एक वजी और खुशशक्ल जवान था। उसकी बीमारी ये थी कि उसे हर माह एक पुरस्रार सा दौरा पड़ता था। उस दौरे के असर से उसकी शक्ल बुरी तरह मस्ख़ हो जाती, उसका गोरा रंग सिया हो जाता। 2-3 दिन उसकी यही कैफियत रहती, और फिर खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाता। रुस्तम खान अपने बेटे को कई हकीमों और सियानों को दिखा चुका था, मगर उसका मर्ज़ किसी की समझ में ना आया था, और ना ही कोई दवा दारू असर दिखाती थी। उसका मर्ज़ तो मैं भी पूरी तरह ना समझ पाया था, मगर उसके दौरे की ज़ाहिरी अलामात से मिर्गी के दौरे का गुमान होता था। चुनाचे मैंने उसके मुताबिक ही उसका इलाज शुरू किया था, जिसमें मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी मिली थी। मगर असल कामयाबी उस वक्त हुई जब शाहरुख ने मुझे अपना हमदर्द पाकर अपने राज से आगाह किया, और इस तरह मुझे पता चला कि उसे ये दौरा पड़ने का मर्ज़ कहाँ से आ लगा है। ये वो राज था जो उसने अभी तक हर शख्स से, यहाँ तक कि अपने मेहरबान और अपने सरापाए शफ़क़त बाप रुस्तम खान से भी छुपा रखा था। ये सौगात शाहरुख को उसी सफ़ेद हवेली से ही मिली थी। सफ़ेद हवेली के मुतालिक उसने भी बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उसका जज्बा तजस्सुस एक रोज़ उसे हवेली के अंदर ले गया। वहाँ वो सारा दिन हवेली की सैर करता रहा। उसे वहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र न आई जो उसके लिए किसी खौफ का बाइस बनती। अलबत्ता हवेली के कमरों से उसे एक नागवार सी बू ज़रूर महसूस हुई थी, मगर उसने उसे कोई ख़ास अहमियत न दी थी। उसका ख्याल था कि जो मकान एक अरसे से वीरान और बेआबाद पड़ा होता है, उसके कमरों से बदबू का आना कुदरती बात है, और वो बदबू किसी भी किस्म की हो सकती थी। उसका वापसी का इरादा बना ही था कि उसने एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी तो वो ठिठक कर रह गया। करीब था कि वो खौफजदा होकर उल्टे पांव भाग आता। एक तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई और उसका हाथ थाम कर उसे उस कमरे में ले गई। वहाँ शाहरुख ने एक मर्द और एक औरत को खाना खाते देखा,
انہوں نے شاہ رخ کو بھی جیسے زبردستی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ شاہ رخ نے کھانے کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا تو وہ اسے بے حد لذیذ محسوس ہوا اور وہ ندیدوں کی طرح بڑے بڑے لقمے لینے لگا۔ ابھی وہ پیٹ بھر کر کھانے نہ پایا تھا کہ اچانک اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور پھر اسے اپنے آپ کی کوئی خبر نہ رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سفید حویلی کی سیڑھیوں پر پڑا ہوا تھا جو دریا میں اترتی تھی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور چاند ہر طرف اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور گرتا پڑتا اپنی بستی میں پہنچ گیا۔ اس وقت اس کی حالت میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو اس کے لیے یا رستم خان کے لیے باعث تشویش ہوتی، مگر اس کے بعد ہر مہینے اسے ایک پراسرار دورہ پڑنے لگا تھا۔ شاہ رخ کی زبانی ان واقعات نے میری سوچ کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ شاہ رخ نے سفید حویلی میں جو کچھ کھایا تھا یا جو کچھ اسے کھلایا گیا تھا اس کی بیماری اسی کا نتیجہ تھی، اور ایک معالج کی حیثیت سے اپنے مریض کے مرض کا کھوج لگانا میرا فرض تھا، اور وہ فرض سفید حویلی کا چکر لگائے بغیر پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ رستم خان نے مجھے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا اس کے بیٹے کے خاطر ہی کر رہا تھا، ورنہ مجھے سفید حویلی کے اندر جھانکنے کا کوئی ایسا شوق نہ تھا، اس لیے کہ میری آنکھوں نے ایسے حیرت انگیز اور پراسرار واقعات دیکھے ہیں کہ پراسرار کا لفظ ایک طرح سے میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ مگر ابھی میں نے رستم خان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے بیٹے کو پراسرار دورے کا تحفہ سفید حویلی سے ملا ہے، اور نہ ہی ابھی میں اسے بتانا چاہتا تھا۔ جب تک میں خود تحقیق کر کے کسی نتیجے پر نہ پہنچ جاتا تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چنانچہ رستم خان پر اپنا ارادہ ظاہر کیے بغیر میں نے فیصلہ کیا کہ خود سفید حویلی کے اندر جا کر سارے معاملے کی تحقیق کروں گا اور پھر اس کی روشنی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ میں شکار کا پروگرام بنا کر رستم خان سے رخصت ہوا اور پھر سارا دن وادی میں گھومتا رہا۔ وادی میں جنگلی جانوروں کی خاصی افراد تھی، خاص کر ہرن بڑی تعداد میں تھے۔ میں نے محض رستم خان کے ساتھ بنائے ہوئے ظاہری پروگرام کی لاج رکھنے کی خاطر ایک سیاہ ہرن کا شکار کیا اور پھر اسے ذبح کر کے اپنے ساتھ سفید حویلی کی طرف چل دیا۔ جب میں سفید حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچا تو شام ہونے کو تھی اور مجھے خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ پہلے اپنا پیٹ بھرنے کا انتظام کروں اور پھر حویلی کے اندر جاؤں۔ چنانچہ میں نے وہیں حویلی کے بڑے دروازے کے قریب لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور ہرن کا گوشت بھون کر کھایا۔ پیٹ بھر جانے کے بعد میں نے دریا کا ٹھنڈا پانی پیا۔ پانی پی کر جب منہ صاف کرتا ہوا اٹھا تو حیرت سے جہاں تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ مجھ سے چند قدم دور ایک لڑکی کھڑی تھی۔ آپ ڈاکٹر ہیں نا؟ ہاں، میں نے حیران سے ہو کر جواب دیا۔ مجھے ڈاکٹر باور کہتے ہیں، لڑکی نے ایک دم بے چینی بے تابی سے کہا۔ تو پھر جلدی آئیے صاحب، اندر ایک مریض آپ کی توجہ کا منتظر ہے۔ مریض اور اس حویلی میں نے حیرانی سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو اور تم خود کون ہو؟ لڑکی نے سخت قسم کی بے قراری ظاہر کرتے ہوئے کہا، زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے صاحب، میرے ہمراہ تشریف لائیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ قریبی دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ وہ دروازہ تھا جس سے سیڑھیاں دریا کے پانی میں اترتی تھی۔ ٹھہرو، میں نے کہا، ادھر بڑے دروازے سے آؤ، میری کچھ چیزیں وہاں دروازے پر پڑی ہوئی ہیں، میں وہ لے لوں۔ لے آئیے صاحب، لڑکی نے کہا، میں یہیں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ نہیں، میں نے کہا، تم میرے ساتھ ہی چلی آؤ تو اچھا ہے۔ مکان کے صدر دروازے سے داخل ہونا ہمیشہ میرا اصول رہا ہے، میں نے اس اصول کو کبھی نہیں توڑا اور اب بھی نہیں توڑوں گا۔ لڑکی پہلے ذرا سی ہچکچائی اور پھر میرے ساتھ ہو لی۔ بڑے دروازے پر پہنچ کر میں نے اپنی چیزیں سمیٹ کر تھیلے میں ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ لڑکی مجھ سے چند قدم آگے تھی۔ لڑکی کے ہاتھ لگاتے ہی حویلی کا بھاری بھرکم صدر دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ بند نہ بھی ہو تو بھی اس کے پٹ کھولنے کے لیے خاصی زور آزمائی کرنی پڑے گی۔ اندر ایک خاصا وسیع میدان تھا۔ اس میدان کے وسط میں ایک روش بنی ہوئی تھی جو حویلی کے رہائشی کمروں تک جاتی تھی۔ روش کے دونوں اطراف فوارے بنے ہوئے تھے۔ کسی وقت یہ میدان یقیناً لہلہاتے سبزے کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہوگا، مگر اب ہر طرف جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور فوارے جو کبھی اس میدان کے لیے شادابی کا باعث تھے اب وہ خشک پڑے تھے۔ روش سے گزر کر چھوٹی بڑی مختلف راہداریوں کو طے کرتے ہوئے میں لڑکی کے ساتھ ایک کمرے تک پہنچا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر لڑکی نے آواز دی، سردار میں ڈاکٹر کو لے آئی ہوں،
लड़की की आवाज़ सुनते ही एक उधेड़ उम्र का भारी भरकम शख्स मेरी तरफ बढ़ा और बेकरारी से कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरी बेगम सख्त बीमार है, उसे एक नज़र देख लें और उसे बचा लें। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा। मैंने जवाब में कुछ भी ना कहा और कमरे में दाखिल हो गया। मैंने अपने गिरदोपेश पर एक नज़र डाली। कमरा खासा बड़ा था और अपनी वज़ाक़ता और आराइश के लिहाज से किसी औरत की ख्वाबगाह मालूम होता था। उधेड़ उम्र के भारी भरकम शख्स ने कोने में पड़े हुए एक पलंग की तरफ इशारा किया, जिस पर शायद उसकी बीमार बेगम लिहाफ ओढ़े पड़ी थी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस पलंग की तरफ बढ़ा, मगर मुझसे पहले उस शख्स ने तेज़ी के साथ आगे बढ़कर लिहाफ एक झटके से खींचते हुए परे फेंक दिया। एक नागवार सी बू सारे कमरे में फैल गई। मेरे कदम वहीं रुक गए और मैं फटी फटी निगाहों से पलंग की तरफ देखने लगा। पलंग पर एक बड़ी सी मछली बेसुध पड़ी थी। मैं चंद लम्हे हैरान सा उस मछली की तरफ देखता रहा। सर से दुम तक उस मछली की लंबाई 3 या शायद 4 हाथ रही होगी। मुझे एकदम एहसास होने लगा कि मैं इस वक्त एक पुरस्कार माहौल में घिर गया हूँ, मगर मैंने अपने औसान बहाल रखे और मुड़कर उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा जनाब, मैं मछलियों का डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने वापस जाने के इरादे से कदम बाहर की तरफ बढ़ाए, मगर उस शख्स ने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया और कहने लगा, डॉक्टर साहब, हमें आपके बारे में कोई गलतफहमी नहीं हुई। हम जानते हैं कि आप अपने फ़न के माहिर हैं डॉक्टर साहब। ये मछली नहीं है, ये मेरी बेगम जलपरी है, जलपरी। ये सुनकर मैंने कहा, और आप शायद सोहराब खान हैं, सरदार सोहराब खान। जी हाँ, सोहराब खान, जिसने जलपरी के लिए सफ़ेद हवेली बनवाई थी। डॉक्टर साहब, इस जलपरी को एक मगरमच्छ ने सालिम का सालिम हड़प लिया था और मैं 1000 जतन करके उस जालिम मगरमच्छ के पंजे से छुड़ा कर लाया हूँ, लेकिन मगरमच्छ के पेट में रहने से बीमार होकर इसकी ये हालत हो गई है। आप इसकी ज़ाहिरी हालत पर ना जाइए डॉक्टर साहब, ये मछली नहीं, जलपरी है, मेरी महबूबा, मेरी बेगम जलपरी। इसे ज़रा करीब से और गौर से देखें और फिर इसका कोई इलाज करें। मुझे मालूम था कि जलपरी और सोहराब खान दोनों में से एक भी अब इस जीती जागती दुनिया में नहीं, और मैं अपने सामने जो कुछ देख रहा हूँ वो इस दुनिया का मंजर नहीं है। वो आलम महसूसात की बजाय किसी और ही आलम से ताल्लुक़ रखता है। फिर भी मैंने अपने आप पर काबू रखा और सोहराब खान के कहने पर दोबारा पलंग की तरफ कदम बढ़ाए और उसके बिल्कुल करीब होकर उस शे को गौर से देखने लगा, जिसे सोहराब खान अपनी बेगम जलपरी बता रहा था। और जो मछली नज़र आ रही थी, उसका जिस्म वाकई एक मछली का जिस्म था, लेकिन चेहरे पर किसी नौजवान औरत के नक्कूश की हल्की सी झलक दिखाई देती थी। अभी मैं उसे देख ही रहा था कि उसने अपना मुंह खोला। सख्त बदबूदार और ताफुन ज़दा सांस का एक भपका मेरे नथनों से टकराया। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया और मुझे अपने आप की कोई खबर न रही। मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हवेली के बाहर बड़े दरवाजे के करीब ऐन उस जगह पर पड़े पाया जहां बैठकर मैंने हिरन का गोश्त भुना था। आसमान पर चांद चमक रहा था और रुस्तम खान का बेटा शाहरुख मुझ पर झुका हुआ था। शाहरुख को सामने देखते ही मैं एकदम उठ बैठा और हैरानी से कहा, शाहरुख, तुम यहाँ कैसे? वो मुस्कुरा दिया। आप खैरियत से तो हैं ना डॉक्टर साहब? मैं खैरियत से हूँ, मैंने बेताबी से कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं आपके पीछे पीछे चला आया था डॉक्टर साहब, और मैं ही आपको अंदर से उठाकर यहाँ लाया हूँ। मेरा थैला कहाँ है? ये रहा जनाब, शाहरुख ने कहा। मैं इसे भी साथ ही उठा लाया था। तुम्हें डर नहीं लगा उन लोगों से? किन लोगों से जनाब? शाहरुख ने हैरानी से कहा। वहाँ तो कोई भी नहीं था। मछली की सड़ांध की बू हर तरफ फैली हुई थी, लेकिन वहाँ कोई शख्स मौजूद ना था। मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि काश मेरी मुलाकात उस मर्द और औरत से हो सकती जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ खाने में शरीक किया था और जिसकी सज़ा मुझे अब तक हर महीने भुगतनी पड़ती है। मगर वहाँ तो मैंने सारी हवेली में किसी को नहीं देखा। मालूम नहीं आप क्यों और कैसे उस कमरे में बेहोश पड़े हुए थे। उसकी ये बातें बेहद हैरान कर देने वाली थी। मैंने उस लड़की को देखा था जो मुझे हवेली के अंदर ले गई थी। मैंने सोहराब खान को देखा था और मैंने उसकी बेगम जलपरी को मछली के रूप में देखा था। इसके बरक्स शाहरुख ने इन बातों में से कोई बात भी नहीं देखी थी। तो क्या मैंने जो कुछ देखा था वो महज मेरा वहम था? नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने कुछ सोचा और अपना थैला संभालते हुए एक फैसलाकुन अंदाज से उठ खड़ा हुआ। आओ चलें। कहाँ डॉक्टर साहब? हवेली में, मैंने कहा।
ہم دونوں ایک ساتھ حویلی میں جائیں گے، تم ڈرو گے تو نہیں؟ نہیں جناب، شاہ رخ نے کہا، اگر میں ڈرنے والا ہوتا تو آپ کو حویلی کے اندر سے اٹھا کر کیسے لاتا؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا، ہم ایک بار حویلی کے اندر چلتے ہیں، میں یہ اسرار جان کر رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں بڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہی مل گیا، لیکن اس کی وجہ معلوم نہ تھی۔ ہم اندر داخل ہو گئے، مگر اندر چاند کی چاندنی میں حویلی کی کیفیت ہی کچھ اور دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے چاند کی چاندنی میں کوئی جادو تھا یا پھر میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھی۔ بہرحال میں نے پہلے جس میدان میں جگہ جگہ کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی تھی، اب وہاں خوشنما پودے اور سرسبز درخت لہرا رہے تھے۔ روش کے دونوں طرف جن فواروں کو میں نے خشک دیکھا تھا، اب وہ چل رہے تھے اور چاند کی چاندنی میں یوں لگتا تھا جیسے وہ موتی برسا رہے ہوں۔ ساری حویلی کی فضا میں ایک مسحور کن خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ہم نے ابھی آدھی روشی طے کی تھی کہ اندر سے وہی لڑکی آتی دکھائی دی جو مجھے حویلی کے اندر لے گئی تھی۔ وہ سیدھی ہماری طرف آئی اور پھر قریب آ کر کسی گھبراہٹ سے کہنے لگی، آپ کہاں چلے گئے تھے ڈاکٹر صاحب؟ سردار صاحب اب تک آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، کھانے پر آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تمہاری مالکن کا اب کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ خود ہی چل کر دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، لڑکی نے جواب دیا۔ پھر جیسے اسے میرے ساتھ شاہ رخ کی موجودگی کا احساس ہوا اور وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کون صاحب ہیں؟ یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک دفعہ پہلے بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ شاہ رخ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میں نے جلدی سے کہا، ہاں، تمہارے مالک کے دسترخوان کی لذت اسے پھر یہاں کھینچ لائی ہے۔ لڑکی جواب میں کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہی اور اندر کی طرف چل دی، اور شاہ رخ اور میں اس کے پیچھے ہو لیے۔ مختلف غلام گردشوں اور راہداریوں سے ہوتے ہوئے ہم ایک بڑے سے کمرے کے دروازے پر پہنچے۔ یہ کمرہ یقیناً وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ مجھے پہلے لے کر گئی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے کہا، سردار، ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک بہت پرانا مہمان بھی ہے۔ یہ الفاظ سن کر وہی ادھیڑ عمر کا بھاری بھرکم شخص جس نے اپنے آپ کو سہراب خان بتایا تھا دروازے میں آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ کہاں چلے گئے تھے ڈاکٹر صاحب؟ کم از کم کھانے تک تو انتظار کیا ہوتا۔ آپ کی بیگم کا کیا حال ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے تو ایک ہی پھونک مار کر اس کو تندرست کر دیا، کمال ہے صاحب، آئیے، وہ اندر دسترخوان پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر اس کی نگاہ شاہ رخ پر پڑی، وہ بولا، اوہ ہو، آؤ نوجوان، تم تو واقعی ہمارے پرانے مہمان ہو، آؤ آؤ، اس حویلی کے باسی ایک بار پھر تمہارا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں اور شاہ رخ کمرے میں داخل ہوئے اور پھر میری آنکھیں حیرت سے اس نوجوان اور اس حسین عورت کو دیکھنے لگی جو کھانے کی میز پر بیٹھی تھی۔ وہ جل پری تھی، وہ واقعی حسن اور خوبصورتی میں لاکھوں میں ایک تھی، وہی جل پری جسے میں اس سے پہلے ایک بدبودار مچھلی کے روپ میں دیکھ چکا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ حال سے بے حال مچھلی اس قیامت خیز حسینہ کے روپ میں کیسے آ گئی۔ میری نگاہوں نے اس وقت دھوکہ کھایا تھا یا میری نگاہیں اب دھوکہ کھا رہی تھی؟ اور بات صرف نظر کے دھوکہ کھانے کی نہیں تھی۔ میں نے اس مچھلی کے چہرے پر کوئی پھونک نہ ماری تھی، نہ ہی اس کا کوئی علاج کیا تھا، الٹا اس کے منہ سے نکلنے والے تعفن زدہ اور بدبودار بھپکے نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ مگر سہراب خان کہہ رہا تھا کہ میری ایک ہی پھونک نے اسے تندرست کر دیا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جان بوجھ کر اور میرے منہ پر ہی۔ آخر ایسی دیدہ دلیری کے ساتھ، بلکہ کمال ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ پھر اچانک مجھے ایک ایسی بات سوچ گئی جو اس جھوٹ کا بڑا اچھا جواب ہو سکتی تھی۔ شاہ رخ اشاروں میں مجھے بتا چکا تھا کہ وہ اس سے پہلے اس جگہ آیا تھا اور اسی مرد اور عورت نے اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا تھا، جس کا اثر اب تک ہر مہینے کے دورے کی شکل میں ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے سہراب خان سے کہا، سہراب خان، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی بیگم تندرست ہو گئی ہیں، مگر ان کی یہ تندرستی عارضی ہے، ان کا مرض ابھی تک پورے طور پر دور نہیں ہوا۔ مکمل علاج کے لیے ضروری ہے کہ وادی کے سیاہ ہرن کے گوشت کے کباب ایک خاص ترکیب سے تیار کیے جائیں اور ان میں کچھ جڑی بوٹی ملا کر انہیں آپ کی بیگم کو کھلایا جائے۔ سیاہ ہرن کے شکار اور جڑی بوٹیوں کی تلاش کے لیے مجھے واپس وادی جانا ہوگا۔ 1-2 دن میں ان دونوں چیزوں کا بندوبست کر کے حویلی لوٹاؤں گا اور پھر کباب یہاں حویلی میں ہی تیار کروں گا۔ یوں آپ کے دسترخوان کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا اور آپ کی بیگم کا مرض ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا اور یہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جائیں گی۔ میں نے دیکھا کہ جل پری تو کچھ شرما سی گئی
مگر سہراب خان کے چہرے پر کسی قدر ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے، مگر وہ زبان سے کچھ نہ بولا۔ میں نے سہراب خان سے 2 دن بعد آنے کا کہہ کر اجازت چاہی اور شاہ رخ کو ساتھ لے کر حویلی سے نکل آیا۔ اس بار کسی نے بھی روکنے کی کوشش نہ کی۔ حویلی سے باہر آئے تو شاہ رخ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، آپ خود ہی تو دوبارہ حویلی میں گئے تھے اور اب خود ہی واپس جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو شاہ رخ، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر میں اور تم آج ان کے ساتھ کھانا کھا لیتے تو ایک تو یہ کہ مجھے بھی تمہاری والی بیماری لگ سکتی تھی، اور دوسرا یہ کہ تم اس سے بھی شدید بیمار ہو سکتے تھے۔ شاہ رخ کو میری بات سمجھ آ گئی اور کہنے لگا، مگر آپ کا اور میرا یہاں آنا بے فائدہ ہی رہا۔ حویلی کا کوئی راز ہمیں معلوم نہیں ہو سکا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تم بے فکر رہو، ہم اس حویلی میں پھر آئیں گے، مگر وادی میں تمہارے گھر جا کر کچھ سوچ بچار کے بعد۔ جب ہم واپس وادی میں رستم خان کے گھر پہنچے تو انہیں خاصا بے قرار اور پریشان پایا۔ کہاں چلے گئے تھے تم دونوں؟ انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی بے قراری سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے سوال کا جواب دیتا، شاہ رخ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے وہی دورہ پڑ گیا جو اسے ہر ماہ بعد پڑتا تھا، مگر ابھی تو گزشتہ دورہ پڑے 15 دن ہی گزرے تھے کہ اسے پھر دورہ پڑ گیا، جس کی وجہ سے میں اور رستم خان دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ میں شاہ رخ خان کے علاج اور رستم خان اس کی تیمارداری میں لگ گئے۔ جب کافی دیر کے بعد شاہ رخ کی طبیعت سنبھلی تو وہ سو گیا۔ اس کے بعد میں نے رستم خان کو شاہ رخ کی بیماری کے راز سے آگاہ کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آج بھی ہم سفید حویلی سے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے تمام کہانی سنائی تو رستم خان غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسے غارت کر دوں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے ہمیں جوش کی بجائے ہوش سے کام لینا ہوگا تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سب سے بڑا اور اہم مسئلہ تو شاہ رخ کی بیماری کا ہے، اس کو بیماری سے چھٹکارا دلانا سب سے اہم ہے۔ میں نے رستم خان کے جذبات کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، شاہ رخ کی بیماری کا علاج اسی حویلی میں ہی ہوگا۔ میں نے ساتھ والے گاؤں میں رہنے والے ایک عامل سے حساب کروایا ہے، رستم خان نے بتایا۔ عامل نے سچ ہی بتایا ہے۔ میں نے رستم خان کی بات کی تائید کی اور کہا، ہمیں اسی عامل کے پاس دوبارہ جانا ہوگا کہ وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کرے اور بتائے کہ سفید حویلی کے اسرار سے شاہ رخ کی جان کیسے چھوٹ سکتی ہے۔ رستم خان نے میری بات کی تائید کی اور اگلے روز ہم دونوں اس عامل کے پاس چلے گئے اور شاہ رخ کی بیماری اور سفید حویلی کی پوری اسراریت کے بارے میں اسے بتایا۔ عامل نے ہمیں ایک تعویذ بنا کر دیا اور کہنے لگا کہ اس کو سفید حویلی کے اندر جلانا ہوگا۔ اگر تم لوگوں نے سہراب خان اور جل پری کی موجودگی میں اور ان کے سامنے اس تعویذ کو جلا دیا تو یہ اپنا کام ضرور دکھائے گا۔ عامل کے لہجے میں اعتماد کی جھلک نمایاں تھی۔ ہم وہاں سے مطمئن ہو کر لوٹ آئے۔ اگلے روز ہم نے ہرن کا شکار کیا، کیونکہ میں سہراب خان سے کہہ کر آیا تھا کہ جل پری اس وقت مکمل صحت یاب ہوگی جب وہ ہرن کے گوشت کے کباب کھائے گی۔ ہم نے شاہ رخ کو گھر پر ہی رہنے دیا اور ہم دونوں سفید حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ حسب معمول اسی لڑکی نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں سہراب خان کے پاس اسی کمرے میں لے گئی۔ سہراب خان نے اسی انداز میں ہمارا استقبال کیا۔ میں نے رستم خان کا تعارف کرایا تو وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آج بیٹے کی جگہ باپ ہمارا مہمان ہے، ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پھر اس نے لڑکی سے پوچھا، کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے؟ بس تھوڑی ہی دیر ہے، اس لڑکی نے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آج ہم کھانا باہر لون میں کھائیں گے۔ میں کالے ہرن کا گوشت کباب بنانے کے لیے تیار کر کے لایا ہوں۔ کھانا کھانے سے پہلے وہاں لون میں ہی ایک کوئلوں کی انگیٹھی رکھوا دیں۔ میں وہاں تازہ کباب بنا کر جل پری جی کو کھلاؤں گا، بلکہ ہم سبھی کھائیں گے، میں نے کہا۔ سہراب خان تھوڑی سی پس و پیش کے بعد راضی ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کو بلا کر کھانا لون میں لگانے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی اسے کوئلے کی انگیٹھی بھی رکھنے کا حکم دیا۔ میں نے جل پری سے اس کی صحت کے بارے میں چند باتیں کی۔ اتنی دیر میں وہ لڑکی کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کھانا تیار ہے، لون میں تشریف لے چلیں۔ ہم چاروں لون میں آ گئے۔ جب میں نے ہرن کا گوشت بھوننا شروع کیا تو میں نے دزدیدہ نگاہوں سے سہراب خان اور جل پری کی طرف دیکھا۔ وہ گھبراہٹ اور سراسیمگی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ان کی پریشان سی نظریں جلتی ہوئی آگ پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بت بنے بیٹھے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں خوش اور مطمئن سا ہو گیا۔ رستم خان بڑے اطمینان سے میرے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بھی میرا ہاتھ یوں بٹا رہا تھا جیسے ہم سفید حویلی میں نہ ہوں بلکہ وادی میں پکنک منا رہے ہوں۔
پھر میں نے سہراب خان اور جل پری سے نظریں بچا کر عامل کا دیا ہوا تعویذ جیب سے نکالا اور اسے نظر بچا کر انگیٹھی میں ڈال دیا۔ تعویذ ڈالنے کی دیر تھی کہ آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا اور پھر تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ اس کا رخ حویلی کے اس کمرے کی طرف تھا جہاں سے ہم اٹھ کر آئے تھے۔ ہوا کے اس تیز جھونکے نے آگ کی شکل اختیار کر لی۔ سہراب خان اور جل پری اٹھے اور تیزی سے اسی کمرے کی طرف بھاگے۔ جو ہی وہ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئے، آگ کا شعلہ بھی اسی کمرے میں داخل ہو گیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لکڑی کے بنے ہوئے اس دروازے نے آگ پکڑ لی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا کمرہ یوں آگ کی لپیٹ میں آ گیا جیسے کسی نے پہلے سے اس پر کوئی آتش گیر مادہ یا روغن چھڑک دیا ہو۔ سہراب خان اور جل پری کی دل دہلا دینے والی چیخیں پہلے تو کمرے میں گونجی اور پھر پوری حویلی میں پھیل گئیں۔ ان چیخوں نے ہم دونوں کو اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگتے ہوئے حویلی سے باہر نکل آئے۔ جلد ہی آگ نے ساری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے تمام حصے دھڑا دھڑ جلتے ہوئے گرنے لگے۔ حویلی سے اٹھتے ہوئے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے۔ حویلی کے مختلف حصوں کے جلنے اور گرنے سے جو شور پیدا ہو رہا تھا اس میں صاف طور پر کچھ چیخیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ حویلی سے اٹھتے ہوئے شعلوں نے جلد ہی آس پاس کی بستیوں کے لوگوں کو وہاں پہنچا دیا۔ ان لوگوں میں شاہ رخ بھی تھا۔ اسے بھی سفید حویلی کو جلتے دیکھ کر اتنی حیرت نہیں ہوئی جتنی اسے اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر ہوئی۔ رستم خان کو بھی حیرت ہوئی کہ شاہ رخ کیوں اور کیسا آ گیا، لیکن یہ موقع سوال کرنے کا نہ تھا، اس لیے وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر سفید حویلی کے جلنے کا خوفناک منظر دیکھنے لگا۔ حویلی کے آگ لگنے کے بارے میں لوگ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے تھے، کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ۔ ہم تینوں خاموشی سے سب کچھ سن رہے تھے۔ ہم نے اس بارے میں زبان نہ کھولنے کا عہد کر لیا تھا۔ صبح تک حویلی کا بیشتر حصہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ پوری وادی میں سے کسی نے بھی آگ بجھانے کی کوشش نہیں کی تھی اور حویلی کے جل جانے کے بعد بھی کسی کو اندر جانے کا حوصلہ نہ رہا تھا۔ ہم تینوں اندر ضرور جانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ مناسب نہ لگ رہا تھا، اس لیے اس وقت تو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی واپس چلے گئے تھے۔ تیسرے دن ہم نے حویلی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم اس کمرے کا ملبہ دیکھنا چاہتے تھے جس کمرے میں سہراب خان اور جل پری جل کر مر گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم لون میں وہ جگہ بھی دیکھنا چاہتے تھے جہاں دسترخوان بچھایا گیا تھا۔ ہم کدال اور پھاوڑا ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ کہیں سے ملبہ ہٹانا ہو تو ہٹایا جا سکے۔ اب آگ مکمل طور پر بجھ چکی تھی، زیادہ تر حویلی راکھ ہو چکی تھی، مگر حویلی کی تیسری منزل پر ایک سفید رنگ کا جو کمرہ بنا ہوا تھا وہ سلامت تھا۔ آگ اس تک نہیں پہنچی تھی۔ کوشش کے باوجود ہمیں سہراب خان اور جل پری کے کمرے کا اندازہ نہ ہو سکا، البتہ لون میں وہ جگہ مل گئی جہاں دسترخوان بچھایا گیا تھا۔ ہم نے بڑی احتیاط سے وہ ملبہ ہٹایا۔ اس ملبے کے نیچے سے ہمیں اپنا تھیلا اور ہرن کے گوشت کے وہ کباب بھی ملے جو ہم نے تیار کیے تھے، مگر اس کھانے کا کوئی سراغ نہ ملا جو لون میں جل پری کے سامنے میز پر چنا گیا تھا۔ نہ ہی ہمیں کہیں سہراب خان اور جل پری کی جلی ہوئی لاشیں ملی۔ اس لڑکی کی بھی لاش نہ ملی جو ہمیں اس کمرے اور لون تک لائی تھی۔ یوں بھی ان لاشوں کے ملنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے کہ میں اپنے دل میں اچھی طرح جانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ جس لڑکی، جل پری اور سہراب خان کو ہم نے اس حویلی میں دیکھا تھا، ان کے انسانی وجود کافی عرصہ پہلے نیست و نابود ہو چکے تھے، مگر اس ملبے کے نیچے سے ایک ایسی چیز ضرور برآمد ہوئی جو میرے لیے حیرانی اور دلچسپی کا باعث ہو سکتی تھی۔ وہ ایک مچھلی تھی جو آگ میں جلی اور بھنی ہوئی تھی۔ جل جانے کے باوجود سر سے دم تک اس کا پورا وجود سلامت تھا اور اس کی قد و قامت بالکل اس بڑی مچھلی کی طرح تھی جو میں نے ایک شام پلنگ پر اس وقت پڑی دیکھی تھی جب سہراب خان نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر پڑا لحاف ایک جھٹکے کے ساتھ کھینچتے ہوئے پرے پھینک دیا تھا۔ میں نہایت غور سے اس جلی ہوئی مچھلی کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے جل جانے کے باوجود اس کے چہرے پر کسی نوجوان عورت کے نقوش کی ہلکی ہلکی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ شاید وہ جل پری کی جلی ہوئی لاش تھی۔ میں نے اس جلی ہوئی مچھلی کو اٹھانا چاہا تو وہ درمیان سے ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ اندر سے اس کا سفید گوشت صاف نظر آ رہا تھا۔ آگ پر بھن جانے کے بعد اس میں سے ایک عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی، ایسی مہک جو اشتہا انگیز ہوتی ہے اور جو لذیذ اور خوش ذائقہ کھانوں سے اٹھتی ہے، ایسی خوشبو جس سے بےتاب ہو کر بے قرار اور بے چین ہاتھ خود بخود ایسے کھانے کی طرف لپکتے ہیں۔ مچھلی کا بھنا ہوا سفید گوشت دیکھ کر شاہ رخ کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے بے اختیار ہو کر ایک بڑا سا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ ایک اور، پھر ایک اور، مگر اس کے بعد اس کا جی متلانے لگا اور اسے بڑی زور کی قے ہوئی اور وہ سب کچھ باہر آ گیا جو اس نے کھایا تھا۔
اور وہ بھی جو اس نے چند مہینے قبل اس حویلی میں ہی کھایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شاہ رخ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ رستم خان اور میں پریشان ہو گئے اور اسے بڑی مشکل سے اٹھا کر گھر تک لائے۔ ہم اس کی تیمارداری اور علاج میں لگ گئے۔ 2 دن اور راتیں مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد جب شاہ رخ کو ہوش آیا تو وہ زرد چہرہ اور کمزور سا لگ رہا تھا، جیسے اس کے جسم میں سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ مگر اس کی یہ حالت ہمارے لیے فکر کا نہیں بلکہ اطمینان کا باعث تھی، کیونکہ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے کبھی پراسرار دورہ نہیں پڑے گا۔ قدرت کی اندیکھی طاقتوں نے جس پراسرار انداز میں محض ایک کھانے کی وجہ سے اسے وہ مرض بخش دیا تھا، وہ کھانا اب اس کے معدے سے نکل گیا تھا اور اب اس کی شفا یقینی تھی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، شاہ رخ کو اس کے بعد کبھی دورہ نہیں پڑا تھا۔ میں اب واپس آنا چاہتا تھا، مگر رستم خان نے شاہ رخ کی بیماری کی وجہ سے مجھے مزید کچھ دنوں کے لیے روک لیا۔ میں نے رستم خان کی بات مان لی۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ شاہ رخ کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی، نہ ہی اسے دورہ پڑا تھا اور نہ ہی قے ہوئی تھی۔ اب اس کی صحت اور رنگت بھی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی اور وہ خود بھی بہت ہی خوش تھا کہ پراسرار بیماری سے اسے نجات مل گئی تھی۔ ایک روز صبح جب ہم سو کر اٹھے تو شاہ رخ بستر پر موجود نہ تھا۔ ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہم اسے کمروں میں ڈھونڈنے لگے تو ہمیں اس کے تکیے کے نیچے سے خط ملا جو اس نے اپنے والد کو مخاطب کر کے لکھا تھا: بابا جانی، مجھے جل پری بلا رہی ہے، میں اس کے پاس سفید حویلی جا رہا ہوں، مجھے تلاش نہ کرنا، میں خود ہی لوٹ آؤں گا۔ شاہ رخ کا خط پڑھ کر میں اور رستم خان دونوں ہی پریشان ہو گئے اور فوراً ہی سفید حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم سفید حویلی کے قریب پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ سفید حویلی جو دریا کا حصہ بن چکی تھی، اس کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ تیسری منزل پر سفید سنگ مرمر کے بنے ہوئے کمرے کے علاوہ حویلی کی کوئی اور چیز نظر نہ آ رہی تھی۔ وہاں ڈھیروں مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر ہمیں شاہ رخ کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ رستم خان نے زور سے شاہ رخ کو آوازیں دینا شروع کر دی، مگر شاہ رخ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یوں کافی دیر گزر گئی۔ رستم خان کی حالت غیر ہونے لگی، جبکہ میں اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ شاہ رخ یہیں کہیں ہوگا، ابھی آ جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ شاہ رخ لوٹ کر نہ آیا۔ حویلی کے قریب ایک مکین نے بتایا ایک نوجوان جل پری پکارتا ہوا پانی میں دیوانہ وار داخل ہوا تھا اور سفید حویلی کی آخری نشانی سفید کمرے تک جا پہنچا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پھر آوازیں دینا شروع کی: جل پری میں آ گیا ہوں، تمہارے بلانے پر میں آ گیا ہوں۔ اس کی آواز سن کر جل پری پانی میں نمودار ہوئی اور ہاتھوں کے اشارے سے نوجوان کو اپنی طرف بلایا تو اس نوجوان نے دیر نہ کی اور بلندی سے نیچے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد اس کی صورت نظر نہیں آئی اور نہ ہی جل پری دکھائی دی۔ یہ سن کر رستم خان دھاڑے مار کر رونے لگا اور جل پری کو بددعائیں دینے لگا۔ ہم نے بہت سارا وقت وہاں گزارا کہ شاید شاہ رخ لوٹ آئے، مگر وہ لوٹ کر نہ آیا۔ شام ڈھلے ہم بھی مایوس اور غمزدہ ہو کر وادی کی طرف لوٹ آئے۔ میں 3 دن مزید وہاں رہا اور پھر رستم خان کو تسلی دے کر واپس لوٹ آیا۔ اس واقعے کو رونما ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ رستم خان بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شاہ رخ کی جدائی نے اس کی بھی جان لے لی تھی۔ دریا کے کنارے اس سفید حویلی کا ایک سفید کمرہ اب بھی موجود ہے، جسے سردار سہراب خان نے اپنی چہیتی بیوی اور دریا کی جل پری کی خاطر بنوایا تھا۔ لوگ آج بھی حویلی کی اس آخری نشانی کی طرف جاتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سردار سہراب خان اور شاہ رخ کی بے قرار روحیں اب بھی حویلی کی باقیات میں پھرتی ہیں اور سننے والوں کو ان کی آہیں اور سسکیاں صاف سنائی دیتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ راز ان میں سے کسی کے علم میں نہیں کہ جس آگ نے اس حویلی کو کھنڈر میں تبدیل کیا وہ کیوں اور کیسے لگی۔ میرا سینہ اس راز کا امین ہے، مگر میں جب بھی اس واقعے کے بارے میں غور کرتا ہوں، جل پری کے وجود کے متضاد پیکر میری نگاہوں میں پھرنے لگتے ہیں اور میں سوچنے لگتا ہوں کہ اگر حقیقت آنکھوں دیکھی کا ہی دوسرا نام ہے تو میں اپنی آنکھوں دیکھے کس منظر کو حقیقت سمجھوں اور کس منظر کو وہم قرار دوں۔ شاید حقیقت کا اپنا ایک پراسرار وجود ہے جس کا ادراک ہمارے ظاہری حواس کے بس کی بات نہیں۔ بالکل ایسے ہی شاہ رخ کی موت کا پراسرار اور اس جل پری سے تعلق کا اسرار بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا اور شاید میں کبھی سمجھ بھی نہ سکوں۔ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: ملکہ صاحبہ ہیں کراچی پاکستان سے، یاسمین پروین صاحبہ ہیں جے پور انڈیا سے، شبینہ خان صاحبہ ہیں ممبئی انڈیا سے،
सिमरन खान साहिबा हैं इटली से, साइमा नाज साहिबा हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से, सना उज़ैर साहिबा हैं झारखंड रांची इंडिया से, महमूदा साहिबा हैं जम्मू कश्मीर से, इरम मुनीर साहिबा हैं सुरजानी टाउन कराची पाकिस्तान से, सबा मुराद साहिबा हैं कराची पाकिस्तान से, ग़ुलाम हुसैन साहब हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से, सूफ़ी मोहम्मद इलियास साहब हैं नागपुर इंडिया से, बाबर साहब हैं UAE से, सुहेल खान साहब हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया से, इकबाल अली साहब हैं दिल्ली इंडिया से, यासिर महमूद साहब हैं मस्कत ओमान से, नसीम अख्तर साहब हैं न्यूयॉर्क अमेरिका से, फ़रीद ख़ान साहब हैं मुस्तफ़ाबाद दिल्ली इंडिया से, वसीम अली साहब हैं फैसलाबाद पाकिस्तान से, नूरुल हसन साहब हैं बहावलपुर पाकिस्तान से, वहीद साहब हैं अफ़गानिस्तान से, नसीम अहमद साहब हैं इलाहाबाद इंडिया से, MS खान साहब हैं प्रयागराज इंडिया से, शकील खान साहब हैं शहर का नाम नहीं लिखा, नूर सुल्तान साहब हैं श्री करनपुर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर राजस्थान इंडिया से, हयातुल्लाह खान साहब हैं अफ़गानिस्तान से, आसिम अली संदीला साहब हैं ज़िला हरदोई इंडिया से, जावेद शम्स साहब हैं लाहौर पाकिस्तान से, ताहिर आलम साहब हैं हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से, उमैर अतीक साहब हैं सुरजानी टाउन कराची पाकिस्तान से, आसिफ खान साहब हैं कराची पाकिस्तान से, रेहान साहब हैं कराची पाकिस्तान से, मोहम्मद अब्बास साहब हैं मुल्तान पाकिस्तान से, शहजाद साहब हैं दिल्ली इंडिया से, यासिर अली साहब हैं मेरठ सिटी सियालकोट संबल गांव भोपाल वाला से, शाहिद अली साहब हैं लाहौर रोड सरगोदा पाकिस्तान से, मोहम्मद सलीम जावेद साहब हैं बरेली इंडिया से, मोहम्मद आज़म साहब हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से, मोहम्मद इमरान ज़मीर नौमानी साहब हैं रासुल खैमा मुत्तहिदा अरब इमारात से, रॉबी साहब हैं मास्टर शेफ़ सियोल साउथ कोरिया से, अब्दुल रशीद साहब हैं मुल्तान पाकिस्तान से और शहबाज कुरैशी साहब हैं मेरठ से। आप सबके तमाम कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने होस्ट मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।